ये माशाल्लाह गारे सौर पे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और तमाम ज़ायरीन के साथ अब यहाँ पे उतरेंगे। फिर हाफिज़ उमर साहब बताएंगे तफसीलात के साथ, दुआ कराएंगे। नहीं आगे जाएंगे आप जगह पे नहीं। चलो शाहरुख फोन करूँगा, गाड़ी आगे ले आना। इस साल की आज ये आखिरी ज़ियारत है मक्का अल मुकर्रमा की, और तो हमारी पूरी टीम भी आ जाई हुई है ज़ियारत पे माशाल्लाह। ये बड़े भाई तारिक भाई भी आ जाए हुए हैं कि उम्रे पे, तो ज़ियारत के दौरान भी साथ हैं माशाल्लाह। आ जाइए सब मेरे साथ, आ जाइए सभी लोग। ये माशाल्लाह पूरा ग्रुप जो है एक साथ में अभी पहुंचेगा। गारे शोर की तफसीलात क्या है, गारे शोर कहाँ पे है, ये हमारे हाफिज़ उमर साहब पूरी तफसीलात के साथ बताएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे बच्चे भी साथ हैं, हमारे फैमिली भतीजे। ये हमारे जोहैब साहब हैं, हमारे भतीजे जो आज माशाल्लाह मक्का अल मुकर्रमा की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। चलो आगे चलो, तफसीलात समझते हैं। देखे ना कोई हड्डी अपना गुजर ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो ज़ियारत का मकाम आ चुका है। वो पहाड़ आ गया है जिसका नाम है जबल सौर, और जिसके ऊपर गार है गारे सौर। मैं ज़ियारत करवाने से पहले, अपनी बात को शुरू करने से पहले, जितने माशाल्लाह हाजी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूँगा कि इस तालिब इल्म ने बस के अंदर को 2-4 बातें की हैं आपके साथ, पहाड़ के मतलब, गार के मतलब और अल्लाह के प्यारे नबी की शान के मतलब। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों को उन बातों की कोई समझ भी लगी है? समझ का लगना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त तक ज़ियारत का हक अदा नहीं होता जब तक बताने वाला एक पूरी मेहनत करके बताए ना, और सुनने वाले पूरी तवज्जो से सुने ना। अगर समझ लगी है तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो पहाड़ जिसका नाम है जबल सौर और जिसके ऊपर गार है गारे सौर, कौन सा पहाड़ है? आपके मेरे सामने पीछे देखें, बहुत ज़्यादा बुलंदी वाला, बहुत ज़्यादा हाइट वाला, बिल्कुल सामने इस तरह जो नुकीला सा पहाड़ नज़र आ रहा है, इसी पहाड़ का नाम है जबल सौर। और इस पहाड़ के ऊपर वो गार किस जगह पर है जिसका नाम है गारे सौर? सब हुजाज इकराम पहाड़ के लास्ट पे देखें, आखिर पर, टॉप पर, बिल्कुल आखिर पर देखिएगा, आपको आखिर पर एक मोटा पत्थर पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा, बिल्कुल लास्ट पे नजर आ रहा है ना सबको। उसी पत्थर के इस तरह पीछे, उसी पत्थर के नीचे आर पार दोनों तरफ से रास्ते वाली एक तंग सी जगह है। उस तंग सी जगह का नाम है गारे सौर। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर सताया जाता है, परेशान किया जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी के खिलाफ तरह तरह की नापाक पलीद गंदी प्रोग्रामिंग की जाती है, माज़अल्लाह हमारे प्यारे नबी को शहीद करने का प्रोग्राम बन जाता है, तो अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी को मक्का छोड़ने का, सफ़र का, हिजरत का हुक्म दे देते हैं। तो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर इसी पहाड़ के ऊपर और इसी गार के अंदर तकरीबन 3 दिन और 3 रातें गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने जबल सौर की ज़ियारत कर ली है।
میں 2-4 منٹ کے لیے اور یہاں پہ رکوں گا. 1-2 ضروری باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا. اگر کوئی حاجی تھک جائے یا میری باتوں سے اک جائے, بور ہو جائے, تو بس میں جا کے بیٹھ سکتا ہے. صرف 2-4 منٹ کے لیے رکوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں, میری بات کو تھوڑا توجہ سے سنیے گا, کہ ہم سب اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں بیت اللہ کی زیارت کا موقع دیا. ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے خطا کار ہیں, اور ہر قدم پہ گناہ کرنے والے ہیں. ہر بندہ اپنے گناہوں کو جانتا ہے, جو اس نے چھپا کر کیے ہیں یا سامنے کیے ہیں. ہم اپنے گناہوں کو دنیا سے چھپا سکتے ہیں, ایک دوسرے کی آنکھوں سے چھپا سکتے ہیں, لیکن اس اللہ کی ذات سے کوئی گناہ نہیں چھپا سکتے. اب اللہ کا ہمارے ساتھ پیار دیکھیں, اللہ کی ہمارے ساتھ محبت دیکھیں کہ اللہ نے سارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا, سارے گناہوں کی کتاب کو, چیپٹر کو بند کیا. اللہ نے ہم جیسے گناہ گاروں کے اوپر اپنی خاص رحمت فرما کے اللہ نے ہمیں بیت اللہ کی زیارت کا موقع دیا. اور یہاں پر جو لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں نا, میں تو یوں بھی کہتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی یہاں پر پیسوں کی طاقت سے نہیں آ سکتا. مکہ مدینہ کا جو سفر ہے نا, یہ کبھی بھی پیسوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اگر میں پیسے کی بات کروں, اپنے ملکوں میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے, صبح کو بھی آ سکتے ہیں, شام کو بھی آ سکتے ہیں, ساری زندگی گزر گئی ہے, ایک بار بھی یہاں پہ نہیں آئے ہیں. ایسا نہیں ہے وہ خود نہیں آئے, اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں آیا ہے. اور بڑے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں. ذرا بات توجہ طلب ہے, ہم سے زیادہ اللہ کے آگے رونے والے ہیں, ہم سے زیادہ تہجد گزار ہیں, نمازی پرہیزی ہیں. یقین جانیے اپنے ملکوں میں تڑپ رہے ہیں, ترس رہے ہیں. کبھی جا کے دیکھیے آپ کیسے ترس رہے ہیں لوگ یہاں پہ آنے کے لیے. اگر ہم اپنے گلیبان میں دیکھیں, ہماری کیا قابلیت ہے؟ کوئی قابلیت نہیں ہے. اللہ نے ہمارے ساتھ محبت کی ہے, اللہ نے پیار کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ آنے کا موقع دیا. اور یہ اللہ کا ہماری زندگی کے اندر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل ہوا ہے. اللہ نے پہلے بیت اللہ کی زیارت کا موقع دیا, اب اللہ نے ہم سب کو یہ جبل ثور کی زیارت کا موقع دیا. میں نے بس کے اندر ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ نے صرف ہمیں یہ دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا, صرف تصویریں بنانے کے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے ہمیں اپنے پیارے نبی کی زندگی کو سمجھنے کے لیے یہ سفر کا موقع دیا ہے. آپ یہ ذرا اس طرح پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ پہاڑ کس طرح کے ہیں. یہ دیکھیے کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, مکہ مکرمہ بھی اسی طرف ہے. اور یہ میں منظر آپ کو آج کا دکھا رہا ہوں. اگر ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں, ہو سکتا ہے جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں کتنا بڑا پہاڑ ہو. یہ سارے پہاڑوں کو ہمارے پیارے نبی نے کراس کیا ہے, تکلیف کو برداشت کیا ہے, اور سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ بیت اللہ سے جدائی کو برداشت کیا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے پیارے نبی نے صرف اپنی امت کے لیے کی ہیں, اور اللہ نے آج اپنے نبی کے امتی بنا کر یہاں پہ کھڑا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم یہاں سے اپنے پیارے نبی کی محبت کو سمجھ کے جائیں, اپنے پیارے نبی کی محبت کو لے کے جائیں. اس پہاڑ کا جو واقعہ ہے نا, بڑا تفصیلی واقعہ ہے. آج کے سفر میں تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پورا واقعہ سنایا جائے. 1-2 موٹے موٹے پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو واقعہ یاد آئے گا. علماء کرام الحمدللہ میں بار بار یہ واقعہ ہجرت کا سناتے ہیں. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ پہاڑ کے جب اللہ کے پیارے نبی قریب پہنچے تھے, اوپر چڑھنا شروع ہوئے تھے, تو حضرت ابو بکر نے اللہ کے پیارے نبی کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کیا تھا. سنا ہے نا واقعہ؟ اللہ کے پیارے نبی کو حضرت ابو بکر نے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا تھا. میں قربان جاؤں ابو بکر کی شان پہ. اچھا, اٹھایا کیوں تھا؟ جب اللہ کے پیارے نبی نے یہ سارا سفر کیا نا, پہاڑ کے پاس آ کر اوپر چڑھنا شروع ہوئے, تو حضرت ابو بکر نے کیا دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی پہاڑ کے اوپر تو چڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کے جو پاؤں مبارک ہیں نا وہ زخمی ہو چکے ہیں, کٹ لگ چکے ہیں, اور خون بہنا شروع ہو گیا ہے. تو حضرت ابو بکر نے دیکھا, دیکھنے کے بعد اسی وقت اپنے آپ کو سواری بنایا اور اللہ کے پیارے نبی کو, نبوت کے تاجدار کو, اپنے کندھوں کے اوپر سوار کیا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا, غار کے اندر حضرت ابو بکر کے پاؤں کے اوپر یا ایڑی کے اوپر سانپ نے کاٹا تھا, سانپ نے ڈسا تھا. سنا ہے نا سانپ والا واقعہ؟ وہ واقعہ بھی اسی پہاڑ جبل ثور کا ہے. اور اسی غار کے منہ کے آگے مکڑی نے جالا بنایا, کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈے دیے. اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے. جس جگہ کی آپ زیارت کر رہے ہیں نا, اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے. سنا دوں, تھک تو نہیں گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جب اس غار کے اندر تھے نا, حضرت ابو بکر ساتھ تھے, تو مکہ والوں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا. کھوجیوں کو بلا کر نا, جو پاؤں کے نشان دے کے پیچھا کرتے, ان کو بلایا, پیچھا کرنا شروع کر دیا اور غار کے باہر آ گئے تھے. حضرت ابو بکر نے ان کو دیکھ لیا تھا, ان کی باتوں کو سن لیا تھا.
دیکھ کر حضرت ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے پیارے نبی دشمن باہر کھڑا ہے، اگر یہ لوگ تھوڑا سا بھی نیچے ہو کر دیکھیں گے ہم پکڑے جائیں گے، یہ دشمن ہمارے اوپر اٹیک کر دے گا، ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اس وقت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ کا قرآن بن گیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اسی غار ثور کا ذکر اللہ کا قرآن سورۃ توبہ آیت نمبر 40 کے اندر آتا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے پیارے ابو بکر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دشمن باہر کھڑا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ ہے اللہ پہ یقین۔ بہت سارے آپ میں سے اب حاجی ہوں گے جو یہاں سے اللہ کے نبی کی محبت کو لے کے جائیں گے، اللہ کے پیارے نبی کا اللہ پر یقین توکل لے کے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ اے میرے پیارے ابو بکر غم نہ کر، لا تحزن، بالکل فکر نہ کر، ہم اس غار کے اندر تنگ سی جگہ کے اندر 2 لوگ ہیں لیکن تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی نے اس کے اوپر 3 دن 3 راتوں کا قیام فرمایا، اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ 2-4 باتیں مختصر کر کے آپ کے سامنے کی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایز اے گائیڈ آپ کے ساتھ آیا ہوں، میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہاڑ دکھانا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے پیارے نبی کے لیے محبت پیدا ہو، اللہ اور اللہ کے پیارے نبی کے لیے پیار پیدا ہو، محبت پیدا ہو، اور جس کو نبی کی محبت مل گئی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہ 2-4 باتیں مختصر کر کے کی ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا آپ سب کا سننا اللہ قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہ زیارت کرنا قبول فرمائے۔ اکیلا زیارت نہیں، اللہ یہاں سے ہمیں کچھ سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں معذرت چاہوں گا کافی دیر آپ کو دھوپ میں کھڑا کیا ہے، اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ گرمی برداشت کرنے کی اور آخرت کی گرمی سے اللہ نجات عطا فرمائے، اللہم آمین۔ کچھ حاجیوں کے ذہن میں ایک سوال بھی ہوگا، وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس پہاڑ کے اوپر جانے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے آدمی، آپ کو اللہ نے پہلے بیت اللہ کی زیارت کا موقع دیا، اب اللہ نے ہم سب کو یہ جبل ثور کی زیارت کا موقع دیا۔ میں نے بس کے اندر ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ نے صرف تصویریں بنانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں دکھا رہا ہوں۔ اگر ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں، ہو سکتا ہے جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں کتنا بڑا پہاڑ ہو۔ یہ سارے پہاڑوں کو ہمارے